4 साल आपने मीडिया की जो माशी सूरत हाल थी उसके जरिए आर्म ट्विस्टिंग की, एंकर्स के प्रोग्राम बंद किए। उस इक़्तिदार में आपने वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया। आज अगर आप उन कुर्सियों पर मुसल्लत नहीं हैं तो आप किस हैसियत से ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही हेलीकॉप्टर केस है जिसको दबाने के लिए, जिस पे सवाल ना पूछने के लिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना कराने के लिए आपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताला लगाया, नैब को वफाक में इस्तेमाल किया, दूसरे सूबों में इस्तेमाल किया और खुद कल इस बात का एतराफ किया कि मैं नैब को इस्तेमाल करता था इन लोगों पर केसेस बनाने के लिए। और वही केसेस जो अपने हुकूमत 9 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को और नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को 9 साल हो गए हैं। 9 साल एहतसाब कमीशन को ताला, 9 साल BRT पेशावर जो कि 120 अरब के खड्डे हैं, जो जलते ज्यादा और चलती कम है, जो बसें, जो मालम सुनामी केसेस हैं, एहतसाब कमीशन को वहां ताला लगाकर इस हेलीकॉप्टर केस को दबाने की कोशिश की गई। तो पहला सवाल तो ये है कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते, अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। ये खत जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये CTI बॉयज हाई स्कूल ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को 9 मई संडे को लिखा था और इसमें ये कहा था, ये बताया गया था कि जो जलसे की इजाजत मांगी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, जो यहाँ ग्राउंड है चर्च वाला, उसमें वो इबादतगाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। इसमें तमाम तफसील इस खत में 9 मई को लिखकर डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी उनकी तरफ से। उसके बाद इन्होंने अपना रवैया, जो कि प्रेसबाइटेरियन चर्च है, ये उसके साथ एक ग्राउंड है जो मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सियालकोट के अंदर, जिनका एक बहुत तारीखी पस मंज़र है सियालकोट के अंदर, सियालकोट की तरक्की हो या पाकिस्तान की तरक्की हो, उसमें जो सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान की जो मसीही बरादरी है उनका एक तरक्की में बड़ा किरदार है। उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी इबादत गाह है, ये हम आखिरी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो कोई और जगह ले लें। और उसके ऊपर 2 जगह जो हैं वो एक जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और एक स्कूल का अहाता, उनको कहा कि इस जगह के मुतबादिल आप ये ले लें। क्योंकि रवैया सिर्फ गुंडागर्दी का है, क्योंकि रवैया ये इख्तियार कर लिया गया है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी बदमाशी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी गुंडागर्दी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके भी वही रवैया रखना है और वही रवैया उतरने के बाद भी धमकी दो, गाली दो, इंतशार फैलाओ, फसाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो। और इस रवैये के जरिए आप इसमें, पहली बात तो ये जो लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं। पहली बात मैं वाज़िया करना चाहती हूँ, ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। बार बार ये बात DC की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में, अपने चर्च के ग्राउंड, पाकिस्तान की सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह, जहां आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। तो ये बात शुरू तब हुई और उसके बाद जब नई बात सुनी गई तो मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और हुकूमत का ये फर्ज है कि मसीही बरादरी का जो राइट्स हैं, उनका जो एहतजाज है, वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है। फिर DC ऑफिस ने इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप अपने जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले
پہلی بات مسیحی برادری اور ان لوگوں اور جھوٹوں کے درمیان یہ بات تھی. جب کل رات کو احتجاج ہوا وہاں جو چرچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے اور اس کے بعد جو سی ٹی آئی اسکول کے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا اور جو کمیونٹی وہاں کی تھی ان سب نے کل احتجاج شروع کر دیا. آج بھی صبح احتجاج ہوا اور 12 یہ ریکویسٹ کی گئی وہاں جا کر گنڈا گردی کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. آپ کو کون آنے سے روک رہا ہے؟ آپ سن لیں کان کھول کر کے میں آ رہا ہوں. کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا. آپ نے اس سے پہلے بھی جلسے کیے ہیں, آپ نے ہر چیز کی ہے. ہم نہ فاشسٹ ہیں نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جتنی آپ غلاظت اگلیں گے, جتنا آپ جھوٹ بولیں گے, جتنی گنڈا گردی کریں گے, جتنی ہیٹ سپیچ کریں گے, اس کا جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام جو آپ کی اصلیت جان چکی ہے ان کو مزید اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس بات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دھمکیاں دینا, یہ اعلانات کرنا, واضح طور پر نہ آپ کو کسی نے روکا ہے. یہ اعلانات اس قسم کے گفتگو گفتار اس قسم کی, ان کو نہ کسی نے جلسہ کرنے سے روکا ہے بلکہ متبادل بتایا کہ آپ یہاں کر لیں جلسہ. لیکن کیونکہ ایک وبا کریٹ, ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایک ایسی فضا کریٹ کرنی ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم ان کو روک رہے ہیں, ایسی نہ کوئی بات ہوئی نہ اس سلسلہ ہوا. یہ آپ کے سامنے میں نے وہ تمام تفصیلات بھی رکھ دی ہیں جو کانٹیکس تھا اور جس طرح عبادت گاہ جو تھی, جو گرجا گھر کی اور جو چرچ کے احاطے میں آتا تھا جہاں مسیحی برادری کے جو احتجاج کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو, اور پھر اس کے بعد ابھی پریس ٹاک کی. اتنے جھوٹے ہیں کہ اس پریس ٹاک کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا اور صرف اس لیے کہ جو وجہ تھی وہ مسیحی برادری کا احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے, بجائے اس پہ کہ آپ ان کے حقوق کا احترام کرتے, بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنتے کہ یہ ان کی چرچ ہے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دی جا سکتی, اور وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو مزید انتشار پھیلانے کی اور انسٹیگیٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر تسلیم کر رہے ہیں. اور جگہ چینج کرنا, جو اپنا جلسہ چینج کرنے کی جگہ بنائی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنائی ہے. کبھی رانا ثناء اللہ, کبھی پنجاب حکومت, کبھی مطلب اس قسم کی باتیں. کوئی لینا دینا نہ پنجاب حکومت کا اس سے نہیں تھا نہ, ہاں رانا ثناء اللہ کا لینا دینا اس بات سے ضرور ہے کہ جب آپ خونی مارچ کی کال دیں گے تو یہ رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں, یہ ذمہ داری رانا ثناء اللہ کی ہے. اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے, صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر. دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں, کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں, اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے. اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں, میں نوجوانوں کو یہ بات, جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ, میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص, یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی, بے روزگاری دی, بھوک دی, افلاس دی. آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے, 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے. میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے, سوال پوچھنا نہیں ہے. 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی, سستا کیا غیر قانونی طور پہ, نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, میں ہار رہا ہوں, مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں, جس وقت آپ نے سازش کا
کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے، آج ڈالر جس نہج پر ہے، آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے، آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 4 سال حکومت کی ہے. جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے، اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں. آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو، عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا، کرپشن کے اوپر نہیں، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی. جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب، اس وقت 13% مہنگائی کی شرح. آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا. ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے، جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا، تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی. آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں. یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ آپ کا سرکاری عمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے. اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے، آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کوئلیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے. جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں، آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں. آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی. چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی. 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی. جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ. آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا، قلت کروائی، مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری، چینی کو امپورٹ کرایا. 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے عمران خان صاحب. 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں. آٹا 35 روپے کا. آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں امپورٹ ہو رہا ہے. اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے. یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے. آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. یہ عمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 بلین جو انکریز 3.5 سال میں، ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے، 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی، دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں، آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا. یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول 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 بول, صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا. اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں. یہ ابھی یہ مئی کے مہینے تک, جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے, وہ ڈیٹا بھی آنا ہے. ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا, جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے. اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں. اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا قرضہ نہیں تھا, یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ, میں نے 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر تو ترقی کے منصوبے تھے, اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں جن پر آج تک, جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی, ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے. وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے, جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے, یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے. آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی. 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے, ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی. دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں, یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر, مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں. ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی. جو گھی ہے, کھانے پکانے کا گھی, آلو ٹماٹر کا پیاز, جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا, جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی, جو 2.6% تھی ہمارے دور میں, جن سے سوال کر رہا ہے, وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے. 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں. یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی, 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا. معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے. یہ دھمکی دے رہا ہے اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے, اپنی قومی سلامتی کے لیے, جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں. وہ کل دھمکی, جو ابھی ایک مہینے تک, 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا, وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات, جو بجلی تھی, مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف, جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت, اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی, عوام تک پہنچا کر دکھائی, لوڈ شیڈنگ 0 کر کے دکھائی. اور آج جو شخص بات کر رہا ہے, جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی, 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں. 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی, جو 7,500 میگا واٹ تھی, وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے, اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے. اور اس کے بعد بجلی ملتی نہیں, اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے, 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ. عمران خان صاحب, آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے بعد گیس 600 روپے سے 2400 روپے. عمران خان صاحب, آپ نے کی, یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام. اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی, جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی. اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی, 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی. اس کے علاوہ ہوڈنگ ہوئی, 10,000 روپے کی بھی بوری ڈی اے پی کی ملتی نہیں تھی کسانوں کو. یہ ان کے دور میں ہوئی, جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پیداوار تاریخی ہوئی. کسانوں کے گلے دبائے گئے, کاروبار بند کیے گئے,
DAP کی بوری کی قیمت میں نے آپ کو بتائی 2400 سے 10,000 روپے ہوئی, اور کہتے ہیں ہماری پیداوار بہت تھی. پیداوار تھی, کارٹلز اور مافیاز کے پروفٹس تھے. پیداوار ہوئی, منافع ملا ان کارٹلز اور مافیا کو, جس سمریز پہ, جس حکم ناموں پہ عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جاننی چاہیے کہ بہت آسان سے سازش کا بیانیہ کاغذ لہرا کر آپ اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی, اپنی لوٹ مار اور جو مہنگائی اور ترقی کی شرح کی صورتحال ہے اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ 4 سال کا جواب دیں ہر روز جب کھڑے ہوتے ہیں, مجھے آپ کا چیلنج ہے. اور پھر یہ جو اعلانات کرتے ہیں آ رہا ہوں جا رہا ہوں, آؤ بھئی جاؤ, کس کو کیا فرق پڑتا ہے, آؤ, کس نے روکا ہے آپ کو. لیکن مسیحی برادری کے حقوق کو روندتے ہوئے, ان کے احتجاج کو روندتے ہوئے, کسی بھی مائنورٹی کی جو لوگ ہیں, ایسا آپ کو حکومت پاکستان کرنے نہیں دے گی. اور ایک اور بات, مذہب پر سیاست ہو, ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو, اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو, اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو, میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو, یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا. گالی دے کر, دھمکی دے کر, جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر, یہ گنڈا گردی کر کے, بدماشی کر کے, فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. یہ صبح دوپہر شام جھوٹ, آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور جب گفتگو کرتے ہیں, میں نے اس کو بتا دیا تھا, میں نے اس کو بتا دیا تھا, او بھئی آپ کے اقتدار میں, آپ کی کرسی پر ہوتے ہوئے معیشت تباہ ہوئی, روزگار تباہ ہوا, یہ مہنگائی ہوئی, پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, پاکستان کی عوام سے آٹا روٹی چینی چھینا. اس کے بعد آپ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, اور اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں, وہ بھی سرکاری وسائل پر بیٹھ کر. آپ کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب. صبح شیشہ دیکھتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, وہ شیشہ ہی دیکھا کریں, شاید شیشہ ہی آپ کو سچ بتائے, آپ کا اصل چہرہ آپ کو دکھائے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آج اگر ملک میں مہنگائی ہے, اگر آج ملک میں ڈالر پرائس سٹیبل نہیں ہے, اگر آج ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, ہم نے سٹیبل کر کے پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر انکلوڈ کیا تھا. پوری دنیا پاکستان کو ایک ایمرجنگ بزنس ہب اور اکانومی کے نام سے 2018 کے وہ آرٹیکلز پڑھیں جس میں ملک کی ترقی 6% کے اوپر آ گئی تھی. آپ کی اعداد و شمار, آپ کی حکومت میں آپ نے اس کو منفی کیا, ملک کی ترقی روکی. آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کا سی پیک کا روزگار رول بیک کیا, اس کے بارے میں متنازع کر آپ نے چین کو ناراض کیا. وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھا, وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے, اور آپ باتیں کرتے ہیں. آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں, جواب تو اب آپ کو دینے ہیں, توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں. آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے, کم کر کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا, اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا. آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے, یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے, ڈگریاں PhD اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. سچ بولیں, شیشہ دیکھیں, گریبان میں جھانکیں. 4 ہفتوں میں اگر کسی نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, گھی سستا کیا تو شہباز شریف نے کیا. اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو 3-3 ہزار کا کرایہ دے کے لوگ ایئرپورٹ پہنچتے تھے, اگر اس پہ میٹرو بس چلائی تو شہباز شریف نے کی. 4 سال کے منصوبے جو بند تھے. آ کر بھی اگر کسی نے مہنگائی میں کمی کی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس انٹینشن بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے, اور کر کے دکھایا ہے. 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی کو کم کر کے تاریخ کی بلند ترین ترقی کی شرح پہ لے جا کر ڈالر کو سٹیبل کر کے ہم نے دکھایا, ہم نے کر کے دکھایا.
چاہے وہ مہنگائی کی شرح ہو، چاہے وہ فوڈ آئٹمز کی شرح ہو، اس کو کم کر کے اگر تاریخ کی کم ترین سطح پر، بلند ترین سطح پر لے کر گئے تو وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا، آپ آر ٹی ایس بٹھا کے لائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام آپ سے آپ کی کارکردگی کے سوال نہ پوچھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے، وہ کاغذ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ بھی تو ہے، وہ اگریمنٹ بھی تو ہے جو عوام نے دستخط کی، اور آج مہنگائی کی آپ نے جو لہر پاکستان کی عوام میں رکھی، وہ کاغذات جو آپ کا اعمال نامہ ہے وہ آج عوام کے سامنے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، فاشزم کر کے اور لوگوں کو اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے 4 سال کی کارکردگی سے نظر اٹھائیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب کی کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا، 4 سال جو وزارتیں تھیں، جو ادارے تھے، وہاں ہوتا کیا رہا. یہ تمام چیزیں صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تمام تباہی اور معاشی تباہی ہو، چاہے وہ عوامی تباہی ہو، چاہے وہ اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو ملک کے ساتھ افسوسناک گھنونا مذاق کیا گیا وہ ملک کے سوشل فیبرک کو تباہ کیا گیا، ملک کے اندر روایات کو تباہ کیا گیا. ہمارے ڈسکورس میں، ہمارے ڈائیلاگ میں سے ڈیسنسی، کئی دفعہ مجھے وہ لائن عبور کرنی پڑی ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انہوں نے ملک کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم، انٹالرنس، عدم برداشت، گالیاں دے دے کر ختم کر دی، جھوٹ بول بول کر ختم کر دی. یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا پلان بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، انٹینشن بھی رکھتے ہیں، پالیسی بھی رکھتے ہیں جو فکس کرنی ہمیں آتی ہیں. لیکن جو یہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے، اس میں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جو نقصان 4 سال اور پچھلے 5 سال ایک پارلیمان بنا لیتا ہے، تمہیں تو آپ کو تو جواب دینا پڑے گا 3 اپریل سے 11 اپریل کی آئین شکنی کا، جو سپریم کورٹ کا 5-0 کا آرڈر ہے کہ آئین شکنی ہوئی، ڈپٹی سپیکر کی ریزولوشن ریورس ہوئی اس بنیاد پر کہ آئین کی وائلیشن کی گئی. آپ کو تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پھر پنجاب میں اس کا تسلسل جاری رکھا، معاشرے کی تباہی کر دی آپ نے. خدارا اس کو ہم اجتماعی طور پر بھی شروع کریں گے تو یہ سالوں سال لگیں گے. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. یہ سوالات عمران خان صاحب سے پوچھے جانے چاہیے کہ 4 سال کی کارکردگی کا جواب دیں. یہ سازش، یہ تماشے، یہ جھوٹ، یہ ان چیزوں کا اب وقت نہیں ہے. ملک کے حالات اس وقت جو آپ کر گئے ہیں وہ کوئی ایک پارٹی، اور اس وقت ایک بہت بڑی خوشائن بات اور خوش قسمتی ملک کی یہ ہے کہ اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں تمام صوبوں کے رنگ جھلکتے ہیں، تمام صوبوں کی جو پارٹیز ہیں وہ موجود ہیں، اور اس وقت جو ریفارم اور ری سٹرکچرنگ اور ملک کی تباہی جو ریورس ہو سکتی ہے، یہ بہترین موقع ہے کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر وہ تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر، جس میں میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، کہ جو 4 سال کی کارکردگی ہے وہ عوام کو بتائی جائے. جو میڈیا کے ساتھ 4 سال ہوا آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی، وہ سب پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. جو پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوا ہے، جو ملک کے ساتھ ہوا ہے. اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنا مستقبل چاہیے، آپ کو اگر روزگار چاہیے، اگر آپ کو ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے، تو آپ کو یہ جو گمراہی ہے، یہ جو جھوٹ بول کر آپ کو کچھ چند سیگمنٹس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ سوال پوچھیں کہ سازش کیوں ہو رہی تھی آپ کے خلاف؟ کیا پاکستان 8% پہ ترقی کر رہا تھا اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ سی پیک 2 لے آئے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ کوئی نیا ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ آپ نے تو ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے امریکہ سے، آپ تو مودی کے کیمپین مینیجر تھے، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ کیا آپ مودی کی الیکشن کیمپین کر رہے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کشمیر فروشی ہو گئی؟ پاکستان کی تاریخ میں جرت کسی کی نہیں ہوئی یہ اقدام اٹھانے کی، اور آپ نے کہا کہ کشمیر ہائی وے وہاں سٹ ڈاؤن اور سٹ اپ کر لیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا.
وہاں 1 منٹ کے لیے کھڑے اور بیٹھ جائیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کشمیر فروشی کر کے آپ نے یہ مذاق کیا؟ تو یہ باتیں پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں، اور یہ جو آج سیالکوٹ کا میں نے آپ کو قصہ ساری بات بتائی ہے، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ کے بولنے سے بھی فائدہ ہے اور ہمیں آپ کی غلاظت اگلنے سے بھی فائدہ ہے، اور پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کو آپ کا اصل چہرہ اسی طرح آپ کے سامنے آئے گا، اور جو آ رہا ہے۔